अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मिराज हबीब। बहरिया टाउन ख़िलाफ़ आचर ॾियारे सॼी सिंध खे गॾु कंदड़ सिंध एक्शन कमेटी जो अहम इजलास अॼु सिंध एक्शन कमेटी जे कन्वीनियर सैयद जलाल महमूद शाह जी सरबराही में थी गुज़रियो, जंहिंमें सिंध जे क़ौमपरस्त तरक़ी पसंद पार्टियुनि समेत सियासी समाजी अॻुवाणनि पारां शिरकत कई वई। इजलास बाद मीडिया खे ब्रीफिंग ॾींदे सैयद जलाल महमूद शाह पारां ॿुधायो वियो त बहरिया टाउन ख़िलाफ़ सिंध एक्शन कमेटी जे सॾ ते सॼी सिंध पारां मिलियल मोट ते दुनिया में रहंदड़ सभिनी सिंधियुनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं। इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सिंध में ज़मीनुनि ते थींदड़ कब्ज़नि बाबति ख़त यूनाइटेड नेशन ऐं सफ़ारतकारनि ॾांहुं मोकिलियो वेंदो। उन सां गॾोगॾु वकीलनि जी कमेटी ते इतमाद जो इज़हार पिणु कयो वियो आहे, जंहिंसां गॾु 6 जून ते बहरिया टाउन जी मुख्य गेट अॻियां तयारियुनि जो जाइज़ो पिणु वरितो वियो। इजलास में इहो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे त सिंध एक्शन कमेटी 6 जून ते बहरिया टाउन ख़िलाफ़ एहतिजाज खां पोइ बि कराची खां हैदराबाद ताईं ठहंदड़ हाउसिंग स्कीमुनि ख़िलाफ़ तहरीक जारी रखंदी। करप्शन वसीले क़ाइमु कयल हाउसिंग स्कीमुनि ख़िलाफ़ तहरीक जारी रखण जो ऐलान कंदे इजलास में बहरिया समेत ॿियनि स्कीमुनि ते पीपल्स पार्टी खे ज़िम्मेवार बि करार ॾिनो वियो आहे। इहो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे त रेवेन्यू खाते ऐं मलीर जामशोरे जे डिप्टी कमिश्नरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे, जंहिंमें मुलविस किरदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जो मुतालबो करण सां गॾोगॾु सिंध एक्शन कमेटी पारां इजलास दौरान बहरिया टाउन जे थियल हमलनि जी पिणु सख़्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कई आहे ऐं मुलविस किरदारनि खे जेल में विझण जो मुतालबो बि कयो आहे। अवाम खे सिंध एक्शन कमेटी पारां इहा अपील कई वई आहे त सॼी सिंध 6 जून धरणे में शिरकत करे रही आहे। हीउ मामिलो केतिरे ई वक़्त खां जारी आहे, जंहिं बाबति सॼी सिंध खे गॾु थियण जी अपील बि कई वई आहे। हिकु पासे सिंध एक्शन कमेटी 6 जून ते बहरिया टाउन ते एहतिजाज करे रही आहे त ॿिए पासे हिन वक़्त ताईं सूबाई हुकूमत जी ख़ामोशी बरक़रार आहे। पीपल्स पार्टी खे अवाम आॾो हीउ मामिलो रखिणो पवंदो त केतिरी ज़मीन कंहिं हाउसिंग स्कीम या इदारे लाइ ॾिनी वई आहे ऐं हुन जा कारण कहिड़ा हुआ ऐं छो ज़मीन ॾिनी वई, केतिरी ज़मीन कंहिंखे ॾिनी वई आहे, इहो मामिलो ज़रूरु सिंध हुकूमत खे सिंध जे अवाम आॾो रखिणो पवंदो। सिर्फ़ु मुतासिरनि जो ही मसइलो न आहे, जिन जा घर ड्राथा विया आहिनि उन्हनि सां पिणु ही मामिलो थी गुज़रियो आहे, पर उन सां गॾोगॾु धरती धड़नि खे अक़लियत में तब्दील करण जी पिणु हिकु गहरी साज़िश नज़र अचे पई। सिंध बैराज मनसूबो बि हिन वक़्तु तयारियुनि में नज़र अचे पियो। ॿिए पासे मुख़्तलिफ़ बिजली घर ठाहिया पिया वञनि, उते क़ाइमु थींदड़ हाउसिंग स्कीमुनि लाइ इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सिंध एक्शन कमेटी जा कन्वीनियर आहिनि, SUP जा सरबराह आहिनि, मोहतरम जनाब सैयद जलाल महमूद शाह साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब ॿुधाए जो बहरिया टाउन ख़िलाफ़ जेका ही जिदोजहद हले पई, असांजे नाज़रीन खे आगाह कजो त उन जा बुनियादी तौर ते मक़सद कहिड़ा आहिनि? बहरिया टाउन रुगो हीअं न आहे, बहरिया टाउन जी पखेड़ आहे, जेका पखेड़ हू वधाइनि पिया ऐं आबाद ॻोठनि खे ढाहिनि पिया, त असां उन जे ख़िलाफ़ु आहियूं। बहरिया टाउन खे जहिड़ो ठाहिनि, जहिड़ी बिल्डिंगूं ठाहिनि, त संदन मर्ज़ी, असांजी का ॻाल्हि कान्हे। पर ॿी ॻाल्हि त ग़ैर क़ानूनी तौर ते ज़मीनूं ॻोठनि जूं ज़मीनूं खणनि पिया ऐं सरकारी जेको मली डेवलपमेंट जे ज़रिए हिननि सरकारी स्कीम खणी सॼी बहरिया खे ॾिनी आहे। इहा सभई ग़ैर क़ानूनी क़दम आहिनि जंहिंजी असीं मुखालफ़त था कयूं। अच्छा शाह साहब, इहो ॿुधाइजो त इहा जेका रोकथाम आहे या जेका पखेड़ हिन वक़्तु जंहिंजो अवां बि ज़िक्र कयो पिया, इहा हिन वक़्तु 43 खां 48 हज़ार एकड़नि ताईं ॿुधाए पियो वञे वधी चुकी आहे, त इनखे अॻिते वधण खां रोकणो आहे या इहा जेका वधी आहे जेके माण्हू मुतासिर थिया आहिनि उन्हनि खे इंसाफ़ ॾियण लाइ ही जिदोजहद आहे? जेके ॻोठ ऐं आबादियूं मुतासिर थिया आहिनि, असां उन्हनि जे लाइ पिया कयूं। ठीकु आहे शाह साहब, गॾोगॾु इहो बि आगाह कजो, ज़ाहिरा 6 जून ते जेको अवां पारां सॾु ॾिनो वियो आहे सिंध एक्शन कमेटी जे फोरम ते, सॼी सिंध पारां उन जी भरपूर मोट ॾिनी पई वञे, 6 जून जे लाइ कहिड़ो लाइ अमल आहे? इंशाल्लाह 6 जून ते 12 बजे खां असां शरीक थी पहुचंदासीं ऐं उन खां वठी शाम जो 7-8 बजे ताईं असांजो इहो कारवां धरणो जारी रहंदो। उहो बहरिया टाउन जी गेट वटि हूंदो या M9 मोटरवे खे बि बंदि करण जो प्लान आहे? बहरिया टाउन जे गेट जे साम्हूं हूंदो। अच्छा साईं, इहो बि आगाह कंदा हलिजो त ही जेके हाउसिंग स्कीमूं मुसलसिल असांखे कराची खां वेंदे हैदराबाद ताईं ठहंदे नज़र अचनि थियूं, पोइ उन लाइ पाणी जा बंदोबस्त बि थियनि पिया, सिंध बैराज ते बि स्टडी हले पई हिन वक़्तु वापडा जी, ऐं ॿिए पासे जेका बिजली जे लाइ मनसूबा ठहण वञनि पिया,
अवां छा पिया सम्झो त ही जेको फोरम आहे अवां जो सिंध एक्शन कमेटी उहो 6 जून ताईं महदूद हूंदो या अॻिते जे लाइ बि जिदोजहद जो को ऐलान थियल आहे ऐं उन लाइ बि जिदोजहद कई वेंदी जेके हाउसिंग स्कीमूं आहिनि? 6 जून ताईं महदूद कोन्हे, 6 जून खां सम्झो त शुरूआत थींदी ऐं सही तौर ते इहो अॻियां हलंदो रहंदो। असां जेका बि अहिड़े क़िस्म जी पखेड़ थींदी ऐं जेका ज़्यादती थींदी उन जी रोकथाम जे लाइ असां क़दम खणंदासीं। ठीक है साईं, गॾो गॾु इहो बि आगाह कंदा हलिजो ज़ाहिरी तौर ते अदालती फ़ैसिलो बि आयल आहे 2018 में फुल बेंच जो ऐं अवां पारां बि अॼु इहो ऐलान कयो वियो आहे हिकु भेरो ॿीहर अदालत जो दर खड़काइण जो त ही जेके मुसलसिल हाउसिंग स्कीमूं ठहनि पियूं इन बाबति इहो आगाह कजो त छा अवां सम्झो पिया सूबाई हुकूमत जूं के मजबूरियूं आहिनि या ॿिया के कारण आहिनि जो ज़मीनूं ॾिनियूं पियूं वञनि ऐं इहो बि न पियो ॾिठो वञे त पंहिंजे अवाम में जेको रद्दमल आहे कावड़ आहे उन ते बि हिन वक़्त ताईं सूबाई हुकूमत माठ आहे? सूबाई हुकूमत जी का बि मजबूरी कान्हे सवाइ या लालच त ज़मीनुनि खे सेल करे ऐं असां इहो विक वठूं, त इहा ॻाल्हि यादि रखणु घुरिजे। सूबाई हुकूमत जी का बि कान्हे कमज़ोरी कान्हे, पर हथ सां वठी हू ज़मीनुनि खे विकिणण ऐं नीलाम मिस्टर ज़रदारी एंड कंपनी जेका आहे त उनखे नीलाम करणु ऐं उन्हनि जे मातहत हलनि था। ऐं वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे त चूंडियल नुमाइंदा माठ ऐं ख़ामोश ऐं उन्हनि जा गुनहगार मददगार आहिनि। शाह साहब गॾो गॾु इहो बि आगाह कंदा हलिजो ज़ाहिरी तौर ते ही जेको सिलसिलो असांखे हलंदे नज़र अचे पियो गुज़िरियल कुझु अरसे खां तक़रीबन हिकु ॾहाके खां जेका इन में वाध आई आहे माज़ी में असां ॾिठो आहे सिंध जी राजधानी जे हवाले सां जेके कोशिशूं थियूं आहिनि अलॻि करण जूं साज़िशूं बि असांखे नज़र आयूं आहिनि, धारी आबादगारी बि असांखे कराची में नज़र अचे पई। छा इहे सभु शयूं कड़ियूं इन तहत ई मिलायूं वञनि पियूं त इन्हनि हाउसिंग स्कीमुनि में ॿाहिरियुनि खे आबाद करे ऐं धरती धड़ियुनि खे तव्हां तड़ियो वञे? बुनियादी तौर ते ही कॉलोनाइज़ेशन जो मसइलो आहे। कॉलोनाइज़ करे सॼियूं आबादियूं हिते कॉलोनाइज़ कयूं वञनि उनजे करे, बाक़ी ॿी का ॻाल्हि कान्हे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अवां जी। सैयद जलाल महमूद शाह साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। ज़ाहिरी तौर ते अॼु सिंध एक्शन कमेटी पारां सॾु ॾिनो वियो आहे जेको उन बाबति अहम इजलास पिणु थियो ऐं हिन तहरीक खे 6 जून ताईं नाहे रोकणो, हीअ तहरीक जारी रहंदी ऐं 6 जून खां पोइ इन बाबति फ़ैसिलो थींदो। जेके बि कराची खां वेंदे हैदराबाद ताईं ठहंदड़ हाउसिंग स्कीमूं आहिनि उन बाबति ॿिया बि फ़ैसिला कया वेंदा, पर 6 जून ते धरती धड़ियुनि खे एतिजाज में भरपूर सॾु ॾिनो वियो आहे। हीअ एतिजाज जीअं सैयद जलाल महमूद शाह साहब पारां ॿुधायो वियो त बहरिया टाउन जी मुख्य गेट आॾो थींदो ऐं उन में सॼी सिंध खे शिरकत जी दावत पिणु ॾिनी वई आहे। हिन वक़्त ताईं सूबाई हुकूमत माठ आहे। सूबाई हुकूमत जेका गुज़िरियल केतिरे अरसे खां इन्हनि मनसूबनि में न सिर्फ़ु साथारी रही आहे मलिक रियाज़ जी, पर इहो बि वाज़ तौर ते नज़र आयो आहे त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उतां जा जेके ॻोठाणा आहिनि, उतां जा जेके रहवासी आहिनि, जेके सालनि खां उते मौजूदु आहिनि, जेके क़दीम ॻोठ आहिनि, बस्तियूं आहिनि, उन्हनि खे ड्राइण में सरकारी मशीनरी जो बि वाज़ तौर ते मलिक रियाज़ जे पंहिंजनि गार्डन सां गॾु इस्तेमालु गुज़िरियल केतिरे अरसे खां थियो आहे। यकीनन ही सॼी सिंध जो मामिलो आहे। सॼी सिंध खे सिंध एक्शन कमेटी जे फोरम तां इहा दावत पिणु ॾिनी वई आहे त 6 जून ते सॼी सिंध बहरिया टाउन जी मुख्य गेट आॾो गॾु थिए। इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन समय पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। जॾहिं खां हुकूमत पारां इहा दावा कई वई आहे त हुकूमत इहो ॿुधायो आहे त मुआशी सूरत हाल बहितरी तरफ़ वञे पई ऐं GDP ग्रोथ 3.94 ताईं पहुती आहे, त उन खां पोइ अपोज़िशन बि हुकूमत ते छिती तनक़ीद करण में मसरूफ़ आहे। ऐं जेको हीउ सिलसिलो आहे काल्ह मुस्लिम लीग नून जो हिकु अहम इजलास थियो इस्लामाबाद में, जंहिंमें प्री बजट सेमिनार में वाज़ तौर ते ॿुधायो वियो त अहिड़ी का बि सूरत हाल हिन वक़्तु नज़र न पई अचे ऐं जेके बि हुकूमती मफ़रूज़ा आहिनि उहे कूड़ ते ॿधल आहिनि। त बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बि हुकूमत जी मुआशी सूरत हाल ते तरक़ी कई वई, तनक़ीद कई वई ऐं उन सां गॾो गॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां कुझु अहम सुवाल बि उथारिया विया आहिनि त कोरोना वायरस जी सूरत हाल दौरान जेके पैसा मिलिया वर्ल्ड बैंक खां या IMF खां उन्हनि जो ख़र्च किथे कयो वियो आहे, उन जो हिसाब हुकूमत
छो नथी ॾे? हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, बजट कुझु ॾींहंनि खां पोइ अचणी आहे, हुकूमत इहा दावा करे पई त मईशत में बहितरी आई आहे, कुझु सेक्टर्स ख़ासि करे टेक्सटाइल असांखे ॿुधाए पियो वञे हुकूमत पारां, कंस्ट्रक्शन जो शोबो असांखे ॿुधाए पियो वञे, रेमिटेंसिस में मुसलसिल वाध थिए पई ऐं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बि बहितरी आई आहे हुकूमत जे दावाउनि मूजिबि, जॾहिं त अपोज़िशन उनखे उन बाबति ॿी राय रखे पई। इन सॼी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है मुआशी माहिर हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, जो बुनियादी तौर पर इस वक्त हुकूमत ये दावा कर रही है ज़ाहिरी तौर पर 3.94 का, उसमें अपोजिशन का ये मानना है कि अगर कुछ चीज़ों में बेहतरी आई भी है तो उसकी वजह कोरोना वायरस है। ज़ाहिरी तौर पर जो इस वक्त रेमिटेंसेस की बात हो रही है वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह भी कोरोना वायरस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूस्ट आया है, उसकी वजह भी कोरोना वायरस है। बांग्लादेश और इंडिया बंद हो गया। और तीसरी वजह कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो बूस्ट आया, पिछले लॉकडाउन में खान साहब ने एमनेस्टी दी थी, इस वजह से उसमें भी इजाफा हुआ है। और IMF की तरफ से जो रिलीफ दिया गया, इस वजह से मईशत में बेहतरी नजर आ रही है, जिसमें हुकूमत का कोई क्रेडिट नहीं है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत के जो माशी कारकर्दगी है 3 साल की, वो इंतहाई मायूस कुन है। और मैं तो आदाद शुमार पर बात करता हूँ, आपको पता ही है ना मैं अपोजिशन की बात सुनता हूँ ना हुकूमत की सुनता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ स्टेट बैंक क्या कह रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कह रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तकरीरें नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो मैं स्टैटिस्टिक्स है मैं सिर्फ उनको देखता हूँ। उसके मुताबिक सही मानों में रेमिटेंसेज में ज़रूर इजाफा हुआ है, बड़ा इजाफा हुआ है, लेकिन उसका ताल्लुक इससे है कि जो लोग पाकिस्तान आया करते थे अबू धाबी से, सऊदी अरब से, बाहर से, वो अब नहीं आ रहे हैं। तो अगर 4 आदमी आते थे एक फैमिली के तो $40,000 लेकर आया करते थे एक साल में, अब वो बैंक के जरिए भेजने लगे। इस साल $29 अरब की तरसीलात आ गई और 3 साल में $73 बिलियन की तरसीलात आई। इसके अलावा तकरीबन तमाम शोबों में इस हुकूमत की कारकर्दगी उससे ज़्यादा ख़राब है जो इनको विरसे में मिली थी। मैं एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जो चीज़ें ख़राब हैं वो मैं गिनवा देता हूँ, और ये आदाद शुमार जो होंगे ना वो स्टेट बैंक से लिए गए हैं मैंने। नंबर 1, शरह नमू इनकी गिर गई है, नंबर 1। दूसरी ये महंगाई बढ़ गई है। तीसरी ये कि बैरूनी सरमायाकारी में बड़ी ज़बरदस्त कमी हुई है, बहुत ज़बरदस्त। चौथा ये कि टैक्स और GDP का तनासुब गिर गया है। पाँचवा ये कि बजट खसारा और GDP का तनासुब जो है वो बढ़ गया है, जो नेगेटिव चीज़ है। और बरामदात और GDP का तनासुब गिर गया है। रुपए की कदर में ज़बरदस्त कमी हुई है। और जो रिजर्व बढ़े हैं वो आपने बोरोइंग्स करके लिए हैं। स्टेट बैंक ने $8.5 अरब के करीब लिए हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ऐसे ही है ना कि आप किसी से कर्जा लेके बैंक में डाल दें और क्या जी मेरे जो है ना वो डिपॉजिट, मेरे बैंकों के डिपॉजिट बढ़ गए। मतलब अपना ही मुल्क है ना भाई, उससे बातें क्यों करते हैं? आप उनको बता दें कि जी तरसीलात बढ़ी हैं सही मानों में, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। गलती हमारी थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमने कुछ बड़ी गलतियां की हैं। अब वो बड़ी गलतियां की हैं या अशराफिया या माफिया को खुश करने के लिए किया था, वो एक अलग सवाल है, वो अभी आपका मौजू नहीं है। मगर मैं तो आदाद शुमार की रोशनी में आपको ये बता रहा हूँ कि बेशतर आदाद शुमार ख़राब हैं। और जो इन्होंने आदाद शुमार दिए ना कि हम 6% पे चले जाएंगे, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ चले जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ये 6% पे चले जाते हैं तो इनका 5 साल का औसत आएगा 3.3। इनको विरसे में मिला था 5.5। तो कौन सा कमाल हो गया? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो 6 होगा नहीं, लेकिन हो भी गया तब भी आपका औसत आशा है 3.3। देखिए, एक और मैं आपको बताऊँ ना, ये लोग जो सुन रहे हैं ना, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कौम को सही बात बता दें। देखिए, 2018 का जो साल था उसमें FBR के रेवेन्यूज थे 3,842, 3,842। अब 2 साल और 10 महीने के बाद 300 बिलियन बढ़ गए, तो हो गए 4,100। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन है। इसलिए कि मैं आपको एक बात बता दूं बड़ा रिकॉर्ड पर, 2003 से आप अगर ले लें तो 2003 से 2008 तक मुशर्रफ का दौर था, FBR के रेवेन्यूज दुगने हो गए। 2008 से 2013 तक 5 साल में FBR के रेवेन्यूज दुगने हो गए। 2013 से 2018 तक PMLN का दुगने हो गए। यानी 5 साल में दुगने होते हैं ना आपके। तो आप अगर इसका मतलब ये है कि एक साल में 20 नहीं तो चलो 15 पकड़ लें, आपका तो 5% भी नहीं आ रहा।
یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی بیٹنگ کرنے گیا, 99 کا اسکور تھا, اس نے 1 رن بنایا, کہتا ہے جی میری سینچری ہو گئی. بھائی 3842 سے اگر 4000 پر آئے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ تاریخی کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں, اس میں بھی سب سے زیادہ جو حصول ہوا ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور انڈائریکٹ ٹیکس کی وجہ سے ہوئے. ظاہری طور پر جو عوام پر ہی اس وقت وہاں سے ہی نکالا گیا ہے, عوام سے ہی. اس کو آپ دوسری طرح سے کہہ لیں. دیکھیے 300 ارب کا جو اضافہ ہے, اس کی آپ میری بات غور سے کر لیں کہ جو چیز جب انفلیشن آپ کا 10% بڑھتا ہے اور 3% معیشت بڑھتی ہے تو 13% تو آپ کا ویسے ہی بڑھ جاتا ہے جس پر آپ کو ٹیکس ملتا ہے. پہلی بات. دوسرا یہ کہ جب یہ آئے تھے تو 124 روپے کا ڈالر تھا, ٹھیک ہے, اب 154 روپے کا ڈالر ہے. تو جو چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ اب ڈالر میں ہوتی ہے, اس کو آپ 154 سے کنورٹ کرتے ہیں نا. اب تو وہ پہلے 124 سے کرے تھے, تو آپ جو کسٹم ڈیوٹی سیلز ٹیکس دوسری چیزیں لے رہے ہیں وہ تو آپ 154 پہ لے رہے ہیں. تو 300 ارب سے زیادہ تو انہوں نے ایک سال میں ٹیکسز لگائے ہیں. اس کا مطلب مختصراً بتا دوں, ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب گر گیا. تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ہماری ٹیکسوں کی وصولی میں کارکردگی مایوس کن ہے, ہمیں اس کا احساس ہے. اس لیے کہ آپ خود سوچیں 3842 سے اگر یہ آ گئے 4100 پہ تو کون سا کمال ہو گیا. یعنی تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ مختلف شعبوں میں آیا, لیکن میں نے تو آپ کو جی ڈی پی جب آپ کی بڑھتی ہے تو ہم تو جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھا جاتا ہے نا, وہ آپ کی گر گئی. ایکسپورٹ جی ڈی پی گر گیا. اور آج ایک اور بات بتا دوں, ایکسپورٹ آپ کی 2011 کی سطح پر ہیں. 2011 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی $1 86 روپے کا تھا, 86 روپیز کا. اب 154 کا ہے. تو آپ نے بڑے پیمانے پہ مراد دی, 86 سے 154 پر آ گیا ڈالر, اور آپ کی برآمدات 2011 پر ہیں. تو ڈھنڈورا کس بات کا پٹ رہے ہیں, میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ تو وہ حقائق ہیں جو اسٹیٹ بینک کی اور منسٹری آف فائنانس کی بکس میں موجود ہیں. تقریروں کی بات آپ مجھے مت کہیے گا. میں تو دوسری ایک اور آپ کو بات بتا دوں. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں مل کیا رہا ہے. اس سال کا ایک ہنی مون پیریڈ تھا جو آپ نے بتایا کہ جی یہ وہ کووڈ-19 کا ہنی مون پیریڈ تھا. کیا آپ کو پتا ہے کل جو فگرز آئی ہیں منسٹری آف فائنانس کی, جولائی سے مئی تک اس سال ہمارا تجارتی خسارہ $6 ارب بڑھ گیا پچھلے سال کی اسی مدت سے. $6 ارب ایک سال میں آپ کا تجارتی خسارہ بڑھا ہے. اب اگلے سال ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, تیل کی قیمتیں بڑھنی ہیں, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنی ہے, تو آپ کی تیل کی امپورٹ بھی بڑھے گی, دوسری چیزیں بھی بڑھیں گی, روپے کی قدر نے بھی گرنا ہے, اور شرح سود نے بھی بڑھنا ہے. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں. تو اگر $6 ارب کا تجارتی خسارہ ابھی بڑھ گیا اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں, تو ہمیں تو نیند نہیں آنی چاہیے. پھر جو ایک ہنی مون تھا وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کا, وہ بہت زیادہ شور تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ سے پروگرام میں 2 دفعہ کہا تھا کہ چند مہینے میں یہ منفی ہو جائے گا. یاد ہے آپ کو نا؟ بالکل. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں جولائی میں یہ منفی ہونے والا ہے. یہ جو سرپلس تھا اس کی فگر گر رہی ہے. ابھی جولائی میں منفی ہو گیا. تو جو کچھ آپ نے محنت کر کے, امپورٹس کم کر کے, معیشت کو سست کر کے, معیشت کو چوک کر کے, گاڑی کو بند کر کے, دکان بند کر دیں جی میرا بجلی کا بل کم ہو گیا, تو آپ نے جو شرح نمو سست کی تھی اس سے جو آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں لائے تھے, اب وہ جولائی میں اگلا ہی مہینہ ہے نا, میں کوئی لمبی بات تو نہیں کر رہا, یہ منفی ہونے والا ہے. اور اگلے سال $4 ارب کا سے زائد کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے والا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں گا کہ ہمارا ملک ہے, ہماری جو حکمران ہے ان کا بھی ملک ہے. تو یہ تو سوچے نا کہ بھئی یہ لیپا پوتی سے کیا حاصل ہے. میں اپوزیشن کو کسی بات کا میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے صحیح کہا ہے غلط کہا, میرا کام یہ نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں گا کہ آپ نے کون سی پرفارمنس دی ہے جس پر آپ تالی پیٹ رہے ہیں. بیرونی سرمایہ کاری کی اگر میں آپ کو ایک فگر دے دوں, کیونکہ وہ میں نے نہیں دی شاید, 2018 میں مجموعی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان آئی, پچھلی حکومت کا دور تھا $5 ارب. اس حکومت کے 2 سال اور 10 مہینے میں آئی ہے $3 ارب. کیا مطلب ہوا؟ $11 ارب, $11 بلین کا جھٹکا بیرونی سرمایہ کاری میں لگ گیا. تو جو آپ نے ریمیٹنسز وغیرہ ادھر ادھر سے کچھ بنایا تھا وہ تو آپ کا بیرونی سرمایہ. تو جب آپ بیرونی سرمایہ کاری گرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی ساکھ نہیں ہے. باہر والے ایون دیکھیے میں سمندر پر پاکستانی ریمیٹنس ضرور بھیج رہے ہیں اپنے خاندان کو, لیکن ان سے آپ یہ کہیں
کہ یہ حکومت جو کہتی تھی کہ جب ہم آئیں گے تو بارشیں شروع ہو جائیں گی, سمندر اور پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے, وہ پاکستان میں سرمایہ کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ظاہر تفصیلاً جو صورتحال آپ نے سامنے رکھی, اس وقت جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ حکومت کی یہ کوشش ہے, یہ بات ہو رہی ہے اس وقت 6% تک جی ڈی پی کو پہنچایا جائے, جب تک پی ٹی آئی کی حکومت خان صاحب نے کل یہ کہا کہ اگلے سال تک ہماری کوشش ہوگی کہ 5% تک ہم پہنچیں. اس وقت ظاہر جو مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے بھی یہی آ رہی ہے کہ اس کو جو اس وقت حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے, اگر یہ سچ بھی ہے تو اس کو اس طرح سے چلانا آگے اور اس کو برقرار رکھنے میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اگر واقعی 3.94 یا 4 کے اراؤنڈ ہم موجود ہیں تو کیا آنے والے سال میں 5% رکھنی چاہیے, یا پھر اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیے, ابھی 3.94% اس سال کی شرح نمو انہوں نے بتائی ہے, ٹھیک ہے نا, خود ہی کہہ رہے ہیں. میرے خیال اس سے زیادہ ہو جائے گی. کچھ آپ نے ریزنز دیے ہیں, مگر ایک ریزن اس سے ان سب سے بڑا ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2000 ارب روپے کا ایک پیکج دیا ہے طاقتور, جس کا بڑا حصہ طاقتور طبقوں کو گیا. ایک آپ نے خود بھی کہا کہ کنسٹرکشن کے شعبے میں آج بھی ہے کہ چوری ڈاکے کا پیسہ آپ لگا دیں, تو اگر اس طرح کر کے آپ نے گروتھ بڑھانی ہے تو یہ تو آگے چلنے والی نہیں ہے. ابھی تو آپ IMF کا پروگرام سسپینڈڈ ہے نا, جولائی میں وہ آپ آ کے سوار ہو جائیں گے, دانت تیز کر رہے ہیں وہ اپنے. تو دوسری چیز 2000 ارب کا جو آپ نے پیکج دیا وہ یہ ون ٹائم ہے, اگلے سال تو آپ نہیں دے سکیں گے, پیسے کہاں ہیں آپ کے پاس, IMF بھی نہیں دینے دے گا, یہ تو ایک دفعہ آپ نے دے دیے. اور دوسرا میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے, اس حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے پاکستان کے قانون اور ریگولیشنز کو توڑ کر طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچایا اور 2.50 کروڑ آدمیوں کو 500 ارب روپے کا نقصان پہنچایا. اس کی وجہ سے بھی گروتھ ہوئی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور نقصان دیا 2.5 کروڑ آدمیوں کو, اس کے جو قانون توڑے گئے ہیں, یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. آپ بے شک دوبارہ میں بتا دوں, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A(4) کی اسٹیٹ بینک نے کھلا خلاف ورزی کی ہے, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اس کا جواب دینا پڑے گا. میں نے ان کو ایک خط پورا لکھ دیا تھا کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں, پریس میں بھی چھپ گیا, ٹی وی پر بھی آ گیا. ان کے پاس جواب نہیں تھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. میں کوئی خط تو 5-10 سال میں یہ خط لکھتا ہوں, کسی کو میں نہیں لکھتا, میں جو بات کرتا ہوں پریس سے کرتا ہوں. تو آپ نے قانون توڑا, 500 ارب لوگ عوام سے کھینچ لیے, 2.5 کروڑ لوگ. دوسرے حکومت دیکھیے قومی بچت اسکیموں کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا ہمیں سمجھا تو دیں. یتیمیں ہیں, بیوائیں ہیں, معذور افراد ہیں, عام آدمی ہیں, پنشنر سے وہاں جمع کرتے ہیں. وزارت خزانہ نے جو منافع کی شرح وہ گرا دی زبردست. آج اس سے افراد نظر 10.9 ہے اور آپ 7% دے رہے ہیں قومی بچت اسکیموں پر, تو ظلم ہے نا. یہ تو ایک اور بات بتا دوں, بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A کی خلاف ورزی کی ہے منسٹری آف فائنانس نے, اور آئین پاکستان کی شق 3 کی خلاف ورزی کی ہے یہ ریٹرنز گرانے میں. یہ ریکارڈڈ چیز ہے, میں نے گورنر کو لکھا ہے, پریس میں آ گیا ہے. اور میں نے جیسے کہا میں بہت کم ریئرلی خط لکھتا ہوں, کئی سال میں ایک سال, لیکن جب 2.5 کروڑ آدمی کے ساتھ ظلم ہوا اور آپ نے 70,000 بورورز کو فائدہ پہنچا کے معیشت کو آگے چلایا, تو کیا آپ کے خیال سے اگلے سال بھی چلتا رہے گا؟ دیکھیے ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہ جو 3.94 یہ کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ بڑھ جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں خواہ یہ نہیں کہہ رہا سب تباہ ہو گیا, لیکن یہ کوئی کامیابی تھوڑی. آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن کے بزنس میں چوری کا پیسہ لگا دیں, بھائی کیا بات کر رہے ہیں, کیوں لگا دیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی, اس ملک کو اتنے سال بند ہو گئے ہیں, کبھی تو وضو کر کے اب یہ کہیں جی ہم ایمانداری سے کام کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دیجئے گا, ظاہر ہے جب سے ایمنسٹری آئی ہے اس وقت سے ہم نے دیکھا کہ ریمیٹنسز میں مسلسل اضافہ ہوا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو صورتحال بنی ہے, یہ پیسہ باہر جاتا ہو اور اس کے بعد واپس آتا ہو, پھر کنسٹرکشن کا شعبہ ہو گیا, نیا پاکستان ہو گیا, جو نیا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان آتا ہے اور وہ چیزیں گنوائی جا رہی ہوں؟ دیکھیں آپ دیکھیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے یہ ہے کیا, میں آپ کو بتا دوں. ایک سمندردار پاکستان میں ہمارے بھائی بیٹھے جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, ان کے پاس کچھ پیسہ ہے, میرے اپنے خیال سے ان کے پاس 175 ارب ڈالر ہے, $175 بلین. ہمارے اوورسیز پاکستانی, اللہ کا شکر ہے ہمارے بھائی, وہ جو ڈالر میں پیسہ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کتنا سود ملتا ہے اس پر؟ 0.5%, 0.5% سود ملتا ہے.
پاکستان میں آپ کے پاس ڈالر ہے, آپ بینک میں جائیں وہ 0.5% دیں گے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا, وہ روشن ڈیجیٹل میں 7% دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا ٹیمپرری ڈال کے پیسہ بنا لیتے ہیں, مگر ایک اور کھیل شروع ہو گیا. نکال بھی سکتے ہیں کسی بھی وقت. نہیں نکال تو نکالیں گے, ظاہر بات ہے کہ اس لیے کہ یہ صورتحال, یہ تو آپ کا بجٹ خسارہ جب بڑھے گا ہوش ٹھکانے تو آئیں گے نا. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کھیل کیا ہو رہا ہے, اس سے بڑا کھیل ہو رہا ہے جو نکلے گا پیسہ خدا نخواستہ, کہ ہمارا آپ کا ملک ہے. دیکھیے میرے پاس 50 لاکھ روپے ہے, میں مارکیٹ میں جاتا ہوں ڈالر خرید لیتا ہوں, خرید سکتا ہوں نا, کھلی ہے منی چینجز بیٹھے ہیں. اس پیسے کو میں اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہوں پاکستان میں بینک میں. بینک میں یہ اسٹیٹ بینک کا قانون ہے, منسٹری آف فائنانس کا قانون ہے کہ ڈالر اکاؤنٹ میں جو پیسہ آپ کا ہے, جو آپ نے مارکیٹ سے خریدا ہے, باہر سے نہیں آیا, اس کو آپ باہر بھیج سکتے ہیں بینکوں کے ذریعے. وہ پیسہ باہر چلا گیا, وہ میں نے اپنے بھائی بھتیجے کو بھیج دیا. اس نے کیا کام کیا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج دیا, اس پہ 7% مل رہا ہے. مان گئے آپ. ایک اور اس سے بڑا 2.7 ارب ڈالر ابھی آئے ہیں. وہ کھیل یہ ہو رہا ہے, یہ اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے آپ کا. آپ کو پتا ہے کہ جولائی سے مارچ تک 0 پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آیا اسٹاک ایکسچینج میں, 0 آیا باہر سے. اپریل میں 2.7 ارب ڈالر آ گیا. اب کیا کریں گے, چند مہینے میں 30-40% منافع ہوگا, پر اینم نہیں, جو اوپر جا رہا ہے منافع کمائیں گے یہ. اس کے بعد کسی وقت یہ اس کو ڈالر واپس لے جائیں گے. جب ڈالر واپس لے جائیں گے تو اسٹاک ایکسچینج, آپ کو یاد ہے اسی حکومت کے دور میں بڑی پبلسٹی ہوئی تھی کہ بیسٹ پرفارمنگ, سیکنڈ بیسٹ پرفارمنس, 39% منافع چند مہینے میں لے کے چلے گئے تھے. اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا پھر آ گیا. تو وہی پیسہ ہی آ رہا ہے ٹیمپرری, وہ پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں لگ رہا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2.7 ارب ڈالر آیا ہے, جبکہ جولائی سے مارچ تک 0 تھا. اسٹاک ایکسچینج کو مصنوعی طور سے اوپر لے رہے ہیں. حکومت کیا کہہ رہی, دیکھیے اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا, ریزرو اوپر چلے گئے. ریزرو تو آپ نے 8.5 ارب ڈالر کے تو قرض ظاہری طور پر مصنوعی چیزیں ہمیں کافی نظر آ رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے ہر وقت جیکا حکومت پارا دعویٰ کئی پہ وجے معیشت جی گروتھ کے حوالے سے ان تے معاشی ماہر اپوزیشن پارا تنقید کئی پہ وجے. عمران خان پارا یہ بتایا وے تو ایندڑ سال GDP گروتھ 5 تائیں پہنچی سکے تھی. ہن وقت جیکا صورتحال ہے کیتریوں شیوں ہیں جن کے لکائے پہ وجے پہ نمبرن میں ٹیمپرنگ پن تھی ہے. بجٹ کچھ ڈین میں اچنی ہے, ڈسٹو ہے تو چھا عوام کے بجٹ میں ریلیف ملے تو یا ساگی صورتحال ہی رہی تھی. ان کے علاوہ پروگرام میں ذکر کرنا سی افغانستان کی صورتحال جو ہے وقت ہے بریک جو اسا سگر رہے. پروگرام میں ایک بار بیر بھلیکار ہن سے میں پان ذکر کنداسی افغانستان کی صورتحال بابت جتے امریکہ پارا 11 سپٹمبر تے نکرن جو اعلان کیا ویو ہے تو ہی ایک بی اگ بھرائی پن تھی ہے. افغان طالبان حکومت وچ میں گالیوں تھن جو امکان بے ہن وقت ظاہر کیا پہ ونے. ہی معاملو جو گزل کیتری عرصے کا ہلندڑ ہے, ان بابت پاکستان پارا بے یہ فیصلو کیا ویو ہے تو کہیں بھی جنگ میں نہ پوندو. واضح طور تے پینٹاگون جو ان ڈنل بیان جن میں پاکستانی اڈن بابت گال بول تھی ان جی پاکستان پارا مسلسل مخالفت کئی پی ونے. ہن وقت امریکہ بھرساں وارے کے ملک میں رہن چاہے پیو, پاکستان پن کوشش ہے امریکہ جی تو پاکستان میں انہوں کے ملی ونجن, پر پاکستان مخالفت کئی ہے. سبنی معاملن تے پان پروگرام میں گالائیں سے اسا کے وقت ویڈیو لنک ذریعے جوائن کیا ہے افغان معاملن جا ماہرین سینئر صحافی تجزیہ نگار طاہر خان صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بتائیے گا آپ, اس وقت ہمیں ایک طرف نظر آ رہا ہے امریکہ نکل رہا ہے اور اس میں پروسیس میں تیزی بھی ہو چکی ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ کسی قریب والے ملک میں اڈے مل جائیں, تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک جو ایک پیش رفت تو ظاہری طور پر سامنے آئی ہے کہ افغان طالبان اور حکومت کے بیچ بات چیت ہونے والی ہے, پر کوئی معاہدہ سامنے نہیں آ رہا ہے اس وقت. بہت شکریہ. سلام آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو. آپ کے سوال کے چند حصے ہیں. ایک تو جو امریکی اڈے ہیں یہ ایک مسئلہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا اپنا موقف ہے اور چند دن پہلے یہاں ایک بریفنگ ہوئی تھی ایک بڑی اہم شخصیت کی, اس میں کچھ سیاسی لیڈر بھی تھے, کچھ صحافی بھی تھے, میں خود بھی تھا. جس نے بریفنگ دی تھی افغانستان پہ تھی, تو یہ والا مسئلہ بھی آیا تھا. ان کا یہ دعویٰ ہے
کہ امریکہ نے پڑوسیوں سے تو اڈے مانگے ہیں، یہ والی بات آپ کی درست ہے، لیکن اس نے کہا کہ جن پڑوسیوں سے اڈے مانگے ہیں ان کے بقول پاکستان اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ جو پاکستانی جس نے بریفنگ دی ہے۔ ایک بات امریکیوں نے بھی ابھی اڈے کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہوائی اور زمینی ان کو سہولیات دی ہے اپنے فوجیوں کے ساتھ رابطے کے لیے، اور طالبان کا جو رد عمل آیا تھا شروع والا اس میں انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا تھا، لیکن چند دن بعد ان کا ویب سائٹ پہ طالبان کی جو ایک کمنٹری آئی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کا نام 2-3 مرتبہ طالبان نے لیا ہے، اور طالبان نے بالکل کہا ہے کہ یہ اگر یہ اڈے مل گئے ان کو، بلکہ انہوں نے صرف پاکستان کا نام دیا ہے، انہوں نے کسی اور ملک کا نہیں لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو امریکہ کا جو وہ اشغال کہتے ہیں یہ اس کا تسلسل ہوگا۔ تو یہ والا ایشو ابھی تک صاف نہیں آ رہا، اور میرے خیال میں اس کی مزید وضاحت پاکستانی چاہیں گے، اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں ڈیمانڈ بھی ہو رہا ہے، مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ اس پہ بحث کی جائے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ مذاکرات اس وقت بالکل نہیں ہے، لیکن جو میری معلومات ہے چند دن پہلے پاکستان کا ایک اور وفد جس میں فوجی بھی تھے اور اس میں پاکستان کے جو خصوصی نمائندے افغانستان کے لیے ہے محمد صادق، یہ دوبارہ گئے تھے، یہ پچھلے ماہ بھی گئے تھے اور اب دوبارہ گئے ہیں، اور دوبارہ گئے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ دوبارہ مذاکرات بھی شروع ہو اور مذاکرات معنی خیز ہو، وہ کچھ نتیجہ دے دے۔ دوسری پاکستانی وفد کا یہ موقف ہے کہ استنبول کانفرنس میں ترکی میں جو ہونے تجویز ہے اس میں طالبان چلے جائیں، تو یہ وہ ہے، لیکن ابھی تک مذاکرات کی بحالی دوبارہ نہیں ہوئی۔ جو ٹیم کابل آئی تھی افغان حکومت کی وہ واپس گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی وہاں پر دوبارہ سلسلہ شروع مذاکرات کا نہیں ہوا، اور وہ ہے بالکل، اور لڑائی تیز ہے۔ آج طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 4 اضلاع مختلف صوبوں میں قبضے کیے ہیں، تو لڑائی ہو رہی ہے، پیش رفت نہیں ہے، کوششیں ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ کل دھماکہ ہوا افغانستان میں، اس میں ایک صحافی خاتون آریانہ ٹی وی ہے اس کی جو اینکر ہے وہ اس میں جاں بحق ہوئے، اس کی والدہ، تو تشدد بھی جاری ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اچھا طاہر صاحب تھوڑا سا اس پر بتائیے گا، ظاہر ہے اگر ہم نظر ڈالیں افغانستان کی صورتحال میں امریکہ کی یہی کوشش ہوگی کوئی ایسا ملک ان کو چاہیے جہاں سے پہنچنا آسان ہو، تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، قزاقستان ہو، اور پاکستان ظاہری طور پر، یا پھر ان ممالک کا اس وقت ذکر آ رہا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا پرسپشن ہے کہ کیا کوشش ہوگی؟ ظاہر ہے ایک ملک کے پاس تو رشیا کا اڈا موجود ہے، وہاں پر 5000 سے زیادہ فوجی ان کے موجود ہیں، پھر دوسری طرف ہم دیکھیں ایک ملک ایسا ہے جو ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، نہ ہی ماضی میں وہ پڑھا ہے، اور ایک ملک ایسا ہے جو دور پڑ رہا ہے امریکہ کو، تو اس پر آپ کی کیا پرسپشن ہے کہ کیا کوشش ہوگی؟ دیکھیں امریکیوں کو تو چاہیے، اور امریکی جو جنرل میکنزی ہے ان کے جو آرمی کے سربراہ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ان کو یہ انہوں نے درخواست کی ہے کچھ ممالک سے، دوست ممالک سے، لیکن امریکی فوج کے اڈے جو ہوں گے وہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے، روس کے لیے بھی ہوگا، چین کے لیے بھی ہوگا، ایران کے لیے بھی ہوگا، تو اگر مرکزی ایشیا میں جو امریکہ کے ساتھ تعلقات جن ممالک کے اچھے ہیں وہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ایک طرف وہ امریکہ ان کے جو تعلقات ہے اس بیس پہ اگر وہ اڈے دیتا ہے تو اس کا ضرور رد عمل پھر روس اور جس طرح میں نے کہا چین اور ایران کا ضرور آئے گا، تو یہ بڑا ایک نازک ایک مسئلہ بھی ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ امریکہ کو کون اڈے دیتا ہے کون نہیں دیتا۔ لیکن دیکھو نا اب جو جنگ ہے اب وہ زمینی کم ہو رہا، اب جنگ تو سارا اب دیکھو نا اسرائیل کا بھی ہمارے سامنے ہے جو فلسطین میں انہوں نے حملے کیے ہیں، تو وہاں زمینی تو اس نے ایڈوانس نہیں کیے ٹروپس نے، تو اب تو امریکیوں کے پاس طیارے بھی ہے اور ڈرون کا بھی ایک مسئلہ ہے، تو اب تو مطلب ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی امریکہ کی جو پالیسیاں ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کی کسی بھی جگہ ان کی موجودگی ہو، پریزنس ہو، تاکہ وہ جو ان کے مقاصد ہے کہ پڑوس میں اور ممالک جو ماضی میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ چین پہ نظر،
روس پہ نظر، ایران پہ نظر، پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ نظر. اور دیکھو نا ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اس ریجن میں ہمیں اس لیے فوج چاہیے کہ اگر کہیں پاکستان کا، ان کے جو دعوے ہوتے تھے کہ پاکستان کا اگر نیوکلیئر کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہمارے ٹروپس جو ہے وہ کوئک، بہت تیزی کے ساتھ. تو یہ ایک امریکیوں کا ایک ہے کہ وہ، لیکن اب دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے. طاہر صاحب، ایک طرف پاکستان خدشات کا اظہار بھی کر رہا ہے. ظاہر اگر افغانستان سے فوج نکلے گی تو پاکستان کو خدشات ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی، اور اس پہ نہ صرف پاکستان کو، مختلف ممالک یہ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کا واضح طور پر امکان بھی نظر آ رہا ہے. دوسری طرف امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ کہیں آس پاس بیٹھ کر معاملات پر نظر بھی رکھی جائے. تو کیا یہ جو معاملہ ہے اس وقت اڈوں والا، یہ کسی معاہدے کی شکل میں آگے آ سکتا ہے؟ اور اگر ایسا آتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھو نا، امریکی تو چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایک ارینجمنٹ ہو، کوئی فارمل ایک چیز ہو. ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ آج کل بڑا مشکل ہے کسی بھی چیز کو چھپانا. آپ دیکھتے ہیں کہ چلو پاکستان میں تو میڈیا کا وہ ماضی کی طرح آزادی تو نہیں رہی، لیکن دنیا کی میڈیا تو، مغربی میڈیا، امریکیوں کی میڈیا، وہ تو نسبتاً آزاد ہے. تو کچھ چیزیں میرا خیال نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو چھپا کر رکھیں. یہاں پر لوگوں، اور دیکھو نا ہر ملک میں جاسوسی ادارے بہت ہی سٹرانگ اور مضبوط ہیں. ان کے اپنے گراؤنڈ پہ ان کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، پھر ہر جگہ پہ ان کے ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ چاہیں گے تو امریکہ ضرور کہ کوئی نہ کوئی چیز فارمل ہو، ان رائٹنگ ہو، اور کیونکہ ان کو جواب دینا پڑے گا پھر. اور یہ جو امریکہ، یہ اڈوں والی بحث جو چڑھ گئی ہے پاکستان میں اور اس خطے میں، یہ تو جب پینٹاگون کے وہ وزیر دفاع، جو نائب وزیر دفاع امریکہ، جب اس نے سینٹ کی جو خارجہ امور کی کمیٹی کو جب بریفنگ دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں دے رہا ہے زمینی اور ہوائی وہ سہولیات، ہمیں دے رہا ہے، ایئر سپیس دے رہا ہے، گراؤنڈ زمینی جو رسائی ہے اپنے فورسز تک رابطے ہیں، وہ اس کے بعد یہ اڈوں والا سلسلہ شروع ہوا. پاکستان نے کہا نہیں، اڈے والا سلسلہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. جو امریکی اگر اس طرح، امریکی میرا نہیں خیال کہ امریکی سینٹ کمیٹی میں اس کا جو بڑا ایک رسپانسیبل بندہ ہے، ذمہ دار بندہ ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہاں چیزوں کو اب تک عوام کے سامنے نہیں آ رہا. اچھا طاہر صاحب، ساتھ ہی یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے جو امریکی فوجی ہیں افغانستان سے، ان کے نکلنے میں بھی کافی تیزی آئی ہے، اور یہ خبر بھی سامنے آئی، آپ نے بھی ٹویٹ کیا پتہ اس پر، کہ 4-5 جولائی تک ہی شاید وہ نکل جائیں افغانستان سے. اور اس وقت تک معاملات حل نہیں ہو رہے، کوئی معاہدہ نہیں ہو پایا. تو کیا ایسی صورتحال میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ امریکہ کو اتنی یا پھر جلدی کیوں ہے، اور دوسری طرف معاہدے میں اس وقت اصل رکاوٹ کیا ہے، اور کیا جو فریقین ہیں وہ اپنی جو ضد تھی، انا تھی، اس سے کچھ پیچھے ہٹے ہیں؟ پہلے آپ کے سوال کا جواب کہ امریکیوں کو کیوں، امریکیوں کو اس لیے ضرورت ہے کہ وہ پہلے سے مئی، جو 1 مئی کا ان کا ایک ڈیڈ لائن تھا تمام افواج نکالنے کا، جو معاہدہ ریاست امریکہ کے ساتھ ہوا ہے طالبان کا، وہ مس کر گئے ہیں. اور ایک قانون میں تو وہ بالکل خلاف ورزی ہے، وائولیشن ہے. لیکن امریکہ 4 جولائی کو امریکہ کا ہوتا ہے یوم آزادی. ہم نے جو سنا ہے، ایک جو میں نے جس بریفنگ کا ذکر کیا، اس بریفنگ میں 4 جولائی بتایا گیا ہے، اور جس نے بریفنگ دی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا یہ اسیسمنٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ ان کا یہ خیال ہے، جو انہوں نے، تو وہ 4 جولائی کو. پھر میں نے کابل میں پوچھا ہے کچھ لوگوں سے، انہوں نے کہا کہ جو نیٹو اور امریکہ کے وہاں پہ نمائندے ہیں، جو لوگوں سے ملاقاتیں کرتی ہے، سفارتکاروں سے، تو انہوں نے بھی میٹنگز میں یہی اشارہ دیا ہے، یہی اندیا دیا ہے کہ 4 جولائی تک ان کے تمام افواج. اب دیکھو نا، چند دن بعد آپ دیکھیں گے کہ جو باگرام ہوائی اڈا ہے، جو سب سے بڑا امریکی اڈا ہے، وہ چند دنوں میں افغان فورسز کے حوالے کیا جا رہا ہے. اگر وہ یہ، اور یہ اعلان ہوا ہے اس کا، یہ اگر ہوتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے اڈے ہیں وہ پہلے سے اکثر ان کو حوالے کیا گیا ہے. تو امریکہ کو جلدی یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک تو وہ وائولیشن کر گئے ہیں. دوسری کہ طالبان وہ مطمئن ہوں گے اس وقت، وہ بیانات تو دیتے ہیں طالبان کے خلاف. کل بھی جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ طالبان کے ابھی تک القاعدہ سے رابطے ہیں، یہ تو وہ چلتے رہے، لیکن میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ان کو ضرور اطمینان ہے. اور دیکھو نا، امریکیوں نے اب کہہ دیا ہے
کہ ہم افغانستان میں ساری عمر نہیں رہیں گے، ہم آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے انٹرنلی. اگر طالبان افغان حکومت اور پھر افغان حکومت آپس میں معاملات حل نہیں کرتے تو امریکہ تو ساری عمر ان کے لیے نہیں رہے گا. امریکہ کے اس جنگ میں اب امریکہ کے اندر حمایت کم ہو گئی ہے، ان کے پیسے لگ رہے ہیں، ان کے لوگ اگر مزید رہیں گے تو پھر ان کو خطرہ ہوگا. تو میرے خیال میں اس لیے امریکہ جلدی میں کہ وہ چلا جائے. اچھا تو سر اس سے پھر یہ خدشہ ظاہری طور پر بڑھ نہیں جائے گا کہ وہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو؟ اس وقت بھی ہم صورتحال خطرناک ہی دیکھ رہے ہیں. بالکل ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا، کل جو چین، پاکستان، افغانستان کا جو ایک وزرائے خارجہ کا سفریقی جو کل اجلاس ہوا ہے، اس کا جو مشترکہ اعلان جاری ہوا ہے، جو کہیں یا آج صبح ہوا ہے یا کل رات کو لیٹ جو آج میڈیا کو جاری کیا گیا ہے، اس میں بھی یہ والے خدشات ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جناب وہ تینوں ممالک مخالفت کریں گے اگر طاقت سے کوئی افغانستان کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا. تو طالبان کو اشارہ ہے اس کا، طالبان کا نام تو نہیں لیا، پھر طالبان سے جنگ بندی کا کہا. آپ دیکھیں نا، چند دن پہلے طالبان کے ایک اہم رہنما امیر خان متقی جو شورا کے ممبر ہے، جو اب طالبان کے چیف کے دفتر کے سیکریٹری ہے، سابق وزیر اطلاعات ہے، انہوں نے کہا کہ 70 دعویٰ کیا تھا کہ 70 پہ طالبان کا قبضہ ہے، 30 پہ بھی ہو جائے گا، اور جب ہو جائے گا تو امن آ جائے گی. تو یہ بیان جو ہے ایک میسج تو انہوں نے دیا ہے نا. تو لہٰذا کل اگر 3 ممالک نے بیان میں اس کا ذکر کیا ہے تو مطلب ہے کہ خدشات ہے. اور آپ کی بات بالکل درست ہے، افغانستان میں خدشات ہے، لوگوں کو ہے کہ اور یہ پاکستان بھی اب جب ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، تو پاکستان کہتا ہے کہ انخلا جو ہے وہ بین الاافغانی مذاکرات میں پیش رفت سے کنیکٹ کیا جائے، مشروط کیا جائے. کیونکہ پاکستان کو بھی عمران خان نے کل نہیں کہا، پرسوں خطاب کر رہا تھا کہ جی افغانستان میں ایک مشکل حالات آنے والی ہے، تو پاکستان، یہ جو پاکستان کا ابھی ڈیلیگیشن گیا تھا، یہ دوسری مرتبہ ہے 1 مہینے سے کم وقت میں. کیونکہ پاکستان کوشش کر سکتا ہے، پاکستان طالبان کو مجبور نہیں کر سکتا، اور طالبان پاکستان کے مانیں گے بھی نہیں. کیونکہ طالبان 20 سال جو ان کے لوگ اپنے بھی ان کے مرے ہیں، انہوں نے جو جنگ کی ہے وہ اس کو جہاد کہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے تو نہیں کی ہے. وہ جنہوں نے جان دی ہے وہ پاکستان کے لیے تو نہیں دی ہے. تو پاکستان کا کنٹرول کا بھی خدشات بالکل ہے، اور امتحان ہے طالبان کا اور افغان حکومت کا کہ وہ افغانستان کو 20 سال کے جنگ سے، 40 سال کے جنگ سے نکالتے ہیں یا اسی طرح انسٹیبلٹی اسی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا طاہر خان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے امریکہ جی نکرن سبب افغانستان میں صورتحال ودیک خطرناک نظر اچے پئی، جیکا تاریخ ڈنل ہوئی 11 سپٹمبر جو نکاگی یہ لگے پیو تو امریکی فوج افغانستان میں امریکی فوج نیٹو تا نکری ویندی. ان کا خانہ جنگی جو خدشہ ہے وقت کو معاہدو نہ تھی سگیو حکومت طالبان وچ میں تو کہڑے طریقے سے اتاں جو کاروبار ہلائے ویندو. ان وقت تائیں طالبان جی یہ دعویٰ ہے تو 70% افغانستان تے انہن جو قبضو ہے، جڏहिं ته जेके अॾा आहिनि अमरीकी फ़ौजनि जा उहे बि अफ़गान फोर्सिस जे हवाले थियण जो सिलसिलो जारी आहे. हिन विच में पाकिस्तान खे बि नज़र मोहतात रहणो आहे, पर पंहिंजे किरदार ते नज़र बि रखणी आहे. हिन सां प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज बि ॾींदा इजाज़त. अलाह ने के बाद.